नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीर सूरह अल-हुजरात, मदनी सूरत, 18 आयात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो। अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। आज एक बार फिर सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात की तरफ माइल और कायल कर रहे हैं कि ईमान लाने के बाद सबसे पहला करने का काम इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर दूसरा करने का काम ला तुक़द्दिमू, पेश कदमी ना करो, आगे ना बढ़ कर कोई नेकी का काम करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह तौर पर आज सूरह हुजरात की पहली ही आयत में हमें इन दो चीज़ों की तरफ माइल और कायल कर रहे हैं। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर और खौफ और तकवा रखना है। दूसरा करने का काम ला तुक़द्दिमू, पेश कदमी नहीं करनी। अपनी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पर जो है वो पेश कदमी नहीं करनी, उससे बच जाना है, रुक जाना है। अगर तुम्हारी आवाज़ इतनी बुलंद हो रही है, तुम्हारा अंदाज़, तुम्हारा लबो लहजा या किसी भी शक्ल में तुम पेश कदमी कर रहे हो, गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है ये बात बताई जा रही है कि देखो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची तुम अपनी आवाज़ करोगे ना, तो ये भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने से आगे तुम चलो, तो ये भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से आगे बढ़कर चलो, ये भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ये हर दौर के मुसलमानों को मुखातिब करके यहाँ पर समझा दिया गया कि तुम्हें पेश कदमी नहीं करनी है। अब ये पेश कदमी तो उन लोगों के लिए थी जो उस दौर में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। लेकिन अब के लिए ये, क्योंकि कुरान पाक क़यामत तक के तमाम मुसलमानों के लिए है, लिहाजा यहाँ पर मुसलमानों को ये सिखाया जा रहा है कि कुरान, हदीस और सुन्नत में जिन चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ हलाल करार दे दिया, उन्हीं को हलाल और उन्हीं को ही जायज़ करार दिया जाएगा। खुद से खुद बढ़कर किसी हलाल चीज़ को हराम कह देना, किसी हराम चीज़ को हलाल कह देना, किसी जायज़ को नाजायज़ या नाजायज़ को जायज़ कह देना, ये हमारे लिए जो है वो सही तरीका नहीं है। हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि जो नेकी, गुनाह, हलाल, हराम का तस्वुर है उसको खुद से खुद चेंज नहीं किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका समिअना व अतौना, जो ही कुछ सुने उसकी फ़ौरन से अतात कर लेनी है और उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाना है। इसके अंदर पिक एंड चूज़ करके कुछ हलाल चीज़ों को अपना लेना और कुछ को छोड़ देना, ये रवैया नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो पेश कदमी से मुराद है, उससे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ये बताना समझाना चाह रहे हैं कि देखो, जिन आमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के ज़रिए हलाल कह दिया है, उसको हलाल ही समझा जाएगा, खुद से खुद हराम नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर एक मिसाल जो कि हम अभी आगे सूरह तहरीम में भी देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफ़ा ऐसा वाक़या पेश आया था कि जब आपकी अज़वाज ने आपसे ये कहा था कि शहद के इस्तेमाल की वजह से आपके मुंह से मगाफिर की जो बू है वो आ रही है, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को अपने लिए खुद से खुद हराम करार दे दिया था कि आज से वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उस पर फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाज़िल की और फरमाया था
کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ خود سے خود کسی چیز کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار کر دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کسی انسان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو خود سے خود حرام کر لے، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، جو بھی تعلیمات ہمارے تک آ چکی ہیں انہی پر ہی اچھے طریقے سے عمل پیرا ہوا جائے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہے، اب اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کی جا سکتی، لہٰذا حلال حرام کے تصور کو بھی چینج نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کسی نیکی کے کام کو گناہ کہنا اور کسی ایسی نیکی کو جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ نہیں چلتی اس کو خود سے خود کرنا، یہ بھی جو ہے وہ دین کے اندر ایڈیشن میں آ جاتا ہے اور پیش قدمی میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی نیکی جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، بھلے وہ نیکی ہی پھر کیوں نہیں ہے، لیکن اگر تم ایسی نیکی بھی کرو گے تو وہ کس زمرے میں آ جائے گی؟ وہ پیش قدمی میں آ جائے گی، وہ تمہارا خود سے خود جو ہے وہ سیلف فیبریکیٹڈ کانسیپٹ ہوگا کچھ چیزوں کو لے کر جن کو تم نیکی بنا کر اس کو کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ لا تقدموا میں آ جاتی ہیں کہ تم پیش قدمی سے باز آ جاؤ، تم پیش قدمی نہ کرو، اور کچھ ایسی نیکیاں جو کہ ہمارے ہاں خود سے خود یہ کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے نیکی کے اندر اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ نیکی، ہر وہ کام جس کو کرنے کے اندر آپ کا نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اس سے کرنے سے مجھے بہت زیادہ نیکیاں حاصل ہوں گی، لیکن اصل میں وہ چیز نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سنت میں ہمیں کہیں پر اس کا جواز نہیں ملتا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ بدعت میں آ جاتی ہیں۔ اور بدعت کیا ہے؟ کوئی نئی چیز خود سے خود بنا لینا، کوئی کانسیپٹ خود سے خود کریٹ کر لینا، کسی نئے تصور کو خود سے خود فیبریکیٹ کر لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت میں آ جاتی ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں فرمایا گیا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ساری کی ساری بدعت گمراہی ہے اور ساری کی ساری گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ گویا کہ بدعتی شخص کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ آگ میں جانے والا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اس قدر جو ہے وہ گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ تو اب ہم بیسیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ویسے کون کون سے عمل ہیں جن کے بارے میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، تاکہ ہم اس آگ سے بچنے کا بندوبست کر سکیں۔ تو دیکھیں، ہر وہ عمل، ہر وہ نیت، ہر وہ ارادہ، ہر وہ سوچ جو کہ اس لیے کی جائے کہ اس عمل کو کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ ہمیں قرآن، حدیث اور سنت سے پتہ نہیں چل رہا، تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی بدعت میں۔ اس سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، لیکن اگر وہ سنت میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ ایگزامپلس کے ساتھ اگر میں آپ کو سمجھاتی چلوں تو کچھ مخصوص دنوں کے ہمارے ہاں روزے رکھے جاتے ہیں، کچھ مخصوص دنوں کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ بہت سی اور راتوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ خاص دنوں کو مختص کر کے اس میں صدقہ خیرات کرتے ہیں جو کہ ہمیں حدیث اور سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کچھ روزے دیکھیں، کچھ روزے وہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، وہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، جس میں سب سے پہلے رمضان کے روزے، رمضان کے 30 روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ ہم پر فرض کر دیے گئے۔ اس کے بعد محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، اسی طرح سے ایام 20 کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کے علاوہ جو باقی سارے روزے رکھے جاتے ہیں، جو روزے سنت سے ثابت ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روزے خود سے خود تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ نیکی کا باعث ہے، جیسے شب برات، شب معراج کا روزہ، تو یہ سارے کے سارے بدعت میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں شب معراج کیا تھا؟ وہ معراج کا موقع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی سیر کروائی، اپنے پاس بلایا، جنت جہنم کے نظارے دکھائے۔ اب جو سارا واقعہ ہو رہا ہے، ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی ڈیٹیل سے اس واقعے کو سنا سمجھا تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، آ کے اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں، صحابہ فوراً ہی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچائی کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی
بہت سے سال اس کے بعد بھی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، لیکن صحابہ کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا، نہ ہی صحابہ نے اس دن کے روزہ رکھا۔ آنے والے سالوں میں نہ ہی صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں یا اس خاص رات کی عبادت کریں یا اس خاص رات میں وہ صدقہ خیرات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح تفسیر سے جو ہے وہ ہمیں یہ چیز نہیں پتہ چلتی کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو۔ تو گویا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم نہیں دیا اور صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہی نہیں تھا، تو ہمارے لیے اس کام کو خود سے خود نیکی تصور کر کے کرنا، یہ سارا کا سارا بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے 27 رجب کا، شب معراج کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کو عبادت تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بھی 13 سال تک امت کو نہیں بتایا تھا اس طرح کی کوئی بات کہ وہ روزہ رکھیں یا اس رات کی عبادت کریں۔ تو اگر ان کے لیے وہ نیکی کرنا وہ نیکی کے تصور میں نہیں آتا تھا، تو گویا کہ پھر ہمارے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ یہ سیلف فیبریکیٹڈ سا خود سے خود ہم نے خود ساختہ سا ایک طریقہ بنا رکھا ہے جو کہ ہمیں حدیث اور قرآن کے اندر کوئی جواز نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد کچھ خاص راتوں کی عبادت، کچھ خاص راتوں کی عبادت جیسے ذی الحجہ کی جو 10 راتوں کی عبادت ہے، اس کی ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس بتائی گئی۔ یہ وہ رات تھی جس کے بارے میں سورہ فجر میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اس رات کی عبادت کرو۔ یہ اس کی جو 10 راتیں ہیں یہ بہت زیادہ نیکی کو سمیٹنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لیلۃ القدر جو رمضان کی آخری 10 راتوں کے اندر تلاش کی جاتی ہے، اور جس کو وہ رات مل جاتی ہے اور اس رات میں وہ عبادت کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، 1000 سال کی عبادت سے زیادہ جو ہے وہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ تو وہ راتوں کی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہمیں خود کر کے دکھائی۔ تو یہ ہے وہ اصل نیکی جو کرنی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ اسپیسیفک راتوں کو تصور کر لیا جاتا ہے کہ ان کی عبادت کرنا وہ نیکی کا ذریعہ بنیں گے، تو وہ سارا کا سارا بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی، وفات کے موقع پر کچھ خاص گنتی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا، وظائف کرنا، تسبیحات کو پڑھنا کہ اچھا میں یہ والا پارہ پڑھ رہی ہوں، تم یہ میں نے 2 پارے پڑھ لیے، تم اس سے اگلے 3 پارے پڑھ لو، ہمارا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کون سی نیکی ہے جس کے اندر پارے گن گن کے رب کو دیے جا رہے ہیں؟ رب کو ہماری نیکی کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، رب کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ گن گن کے پارے اس کو دو، رب کو چاہیے کہ آپ وہ تھوڑا بھی پڑھ رہے ہو اس کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنی نیت ہے، کتنی کوالٹی آپ رب کو دے رہے ہو۔ رب کو وہ چاہیے، رب کو کسی خاص موقع کو آپ اسپیسیفائی کر کر اگر اس کے اوپر قرآن پڑھنے لگ جاؤ گے تو وہ پسند نہیں ہے۔ نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا۔ آپ نے اپنی ازواج کی، نہ بیٹیوں کی وفات پر ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ ادھر وفات ہو رہی ہے اور ادھر ہم بیٹھ کر قرآن خوانی کروا رہے ہیں اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کے اجر و ثواب کے لیے۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی وفات پر یہ معاملہ کیا، نہ بیٹیوں کی وفات پر یہ معاملہ کیا، تو پھر ہمارے لیے یہ کہاں سے جائز اور حلال ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ یہ بھی سارا کا سارا بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ خود سے خود سیلف فیبریکیٹڈ نیکی ہے جس کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے کھانا کھلانا۔ قرآن کچھ اسپیسیفک موقعوں پر صدقہ خیرات کی نیت سے کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ ہاں، صدقہ خیرات ہر موقع پر کیا جائے، ہر دن کیا جائے، رمضان کے اندر بڑھ چڑھ کر کیا جائے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، بڑھ چڑھ کر کیا جائے۔ رمضان میں تو ایک نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وہ کچھ خاص موقع جن کے بارے میں ہمیں قرآن حدیث اور سنت سے کوئی نمونہ نہیں ملتا ہے، کوئی ہمیں اس کا ریفرنس نہیں ملتا ہے، ان دنوں کو اسپیسیفائی کر کے اس میں صدقہ خیرات کرنا اور یہ کھانا کھلانا وہ بھی سارا کا سارا بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ محرم پر کھانا کھلانا، وہاں پہ سبیلیں لگانا، اور بھی بہت سے ایسے خاص دن کر لیے جاتے ہیں جن کے اوپر خاص اجر کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اسپیسیفک اس کی نیت کر کے کہ ہم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا، تو وہ سارا کا سارا بدعت میں آ جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ساری کی ساری بدعت
گمراہی ہے۔ اللہ نے واضح طور پر آج اس آیت میں بتا دیا کہ لا تقدمو، ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور قرآن سے آگے بڑھ کر خود سے خود نیکی کا تصور کر کے کیا جائے گا تو وہ سارا کا سارا بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن آج جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس بات سے باز آ جاؤ، یہ ساری کی ساری بدعت ہے، لیکن وہ ضد اور ڈٹائی سے اسی بات پر جمے اور ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہیں، ہمیں نیکی سے کیوں روک رہے ہو؟ دیکھو نیکی وہ ہے، لیکن وہ نیکی ہے جس کا کوئی ہمیں قرآن حدیث سنت سے جواز نہیں مل رہا۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے نبی ہمیں یہ بات بتانا بھول گئے تھے؟ ہم زیادہ نیکی کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر؟ تو جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں پہلے وہ تو ہم پوری کر لیں، سنتوں کا اتباع تو ہم کر لیں۔ کیا وہ ہمیں جتنے حقوق العباد بتائے گئے، حقوق اللہ بتائے گئے، کیا ہم نے وہ سارے پورے کر لیے؟ کیا اب ہمیں خود سے خود کوئی نئی نیکی کا تصور اور کانسیپٹ چاہیے تاکہ ہم اس کو پورا کر سکیں؟ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ایڈیشن ٹو اسلام ہے، سارا کا سارا سیلف فیبریکیٹڈ کانسیپٹ ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ تو گویا کہ اس طریقے سے خود نیکی کے تصور کو سیلف فیبریکیٹ کر لینا، گویا کہ آپ اللہ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں کوئی بات بتانا بھول گئے تھے اور ہم خود سے خود یہ نیکی کر کے جو ہے نیکی کا تصور حاصل کر لیں گے۔ تو نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اسلام کے اندر ایڈیشن کر لی جاتی ہیں، اللہ پر بہتان لگانے کے برابر ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، گمراہی ہے، پیش قدمی اور کبیرہ گناہ ہے۔ ان سب سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باز رہنے کی توفیق دے، اس سے دین کا جو رنگ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور ہر کوئی جو ہے، ہر ایک کے پاس جو بھی مال، صلاحیت، وقت ہوتا ہے وہ بڑا محدود سا ہوتا ہے، تو اگر اسے ان سب بدعتوں میں لگا دیا جائے گا تو پھر فرائض اور سنتوں کے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک اسپیسیفک لمیٹڈ سا مال بھی دیا ہوتا ہے، اب اگر وہ سارا کا سارا اپنا مال جو ہے وہ ان بدعتوں میں لگا دے گا، اس میں خرچ کر دے گا، تو پھر سنتیں اور فرض پورا کرنے کے لیے تو مال بچے گا ہی نہیں۔ مجھے صدقہ خیرات کرنا ہے، مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے اپنے مال میں سے، جب وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ ان بدعتوں میں لگ جائے گا تو پھر اس کے پاس ان فرائض کو اور سنتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے جو بدعتی ہے اس کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے بدعتی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسی حدیث کے روح سے یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ امت محمدی سے خارج ہو جاتا ہے، حوض کوثر سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ حوض کوثر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نصیب ہوگا، وہ حوض کوثر جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور جسے وہ حوض کوثر پلایا جائے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی، اسے کبھی پیاس لگے گی نہیں، لیکن جو اس حوض کوثر سے محروم رہ جائے گا اس کی پیاس کبھی بجھے گی نہیں، وہ ساری زندگی جو ہے وہ پیاسا ہی رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے روز کی کیفیت بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں لوگوں کو ان کے قحافے سے پہچانوں گا اور انہیں پہچان کر اپنی طرف بلاؤں گا۔ سب سے پہلے یہاں پر رک کر یہ بات نوٹ کریں کہ یہاں پر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اس روز قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے اور ہمیں پہچان کر اپنے پاس بلائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ لائیں گے؟ اب دیکھیں یہ وہ صحابہ ہیں جو 24/7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، دن رات ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، ان سے قرآن کی دین کی تعلیمات سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کو بھی یہ ڈر ہے، وہ صحابہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ اور آج ہم جب آپ کو امت محمدی کا ٹائٹل تو دیتے ہیں، لیکن ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھ سے دے رکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ رکھا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن کیسے پہچانیں گے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں آئیں گے بھی یا نہیں؟ تو اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میں اس دن اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا۔ گویا کہ اس وضو کے جو اعضاء ہیں ان کی چمک کو بڑھانے کے لیے اس وضو کی شدت کو بڑھانا ہوگا، اس وضو کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ریگولر طریقے سے کرنا ہوگا، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا تاکہ اس کی چمک اتنی بڑھ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس روز پہچان کر ہمیں اس
حوض کوثر سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ حوض کوثر پلائیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں قیامت میں کچھ لوگوں کو پہچانوں گا بھی ان کے قافلے سے, اور جب میں ان کو اپنے پاس بلاؤں گا تو میرے پاس آنے سے انہیں روک دیا جائے گا. تو میں پوچھوں گا کہ ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے, تو مجھے بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے, انہوں نے آپ کے پیچھے سے فلاں اور فلاں بدعت جاری کر دی تھی. گویا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے کچھ بدعتوں کو جاری کر دیں گے, خود سے خود سیلف فیبریکیٹڈ نیکی کا کانسیپٹ نکال کر وہ نیکیاں کرنے لگ جائیں گے جس کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں سنت میں کوئی جواز موجود نہیں ہے, تو ان کو حوض کوثر سے جو محروم کر دیا جائے گا. یہ وہ امت محمدی کے لوگ ہوں گے, یہ روزے بھی رکھتے ہوں گے, یہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, یہ ہر طرح کی نیکی کرتے ہوں گے, لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ بدعتیں بھی کرتے ہوں گے. تو ان کے لیے واضح طور پر اس دن کہہ دیا جائے گا کہ آج تمہارے لیے حوض کوثر سے محرومی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بدعت کو ختم کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. گویا کہ جو کوئی ایک بدعت کو ختم کرے گا, اس کو اپنے گھرانے سے, اپنے معاشرے سے, اپنے خاندان سے ختم کرے گا, تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان بدعتوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنے اور سنتوں کو رائج کرنے کی توفیق دے. ان بدعتوں کو نکالنے کا نا بڑا آسان سا طریقہ ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, کسی کو یہ نہیں کہنا تم فلاں بدعت کرتی ہو, تم فلاں کرتی ہو, نہیں. ہمیں صرف ان قرآن کی آیت کو سمجھا دینا ہے اچھے طریقے سے, اس کے بعد اس کو دور کرنے کا بہترین سا طریقہ ہے کہ سنتیں رائج کر دی جائیں. جب ہماری زندگیوں میں سنتیں آ جائیں گی تو ان سنتوں کو پورا کرتے کرتے ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ ہم ان بدعتوں کے پیچھے جائیں. تو اس لیے واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ ہمیں واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر ہم سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو بدعتیں خود بخود نکلتی جائیں گی. اس سے جو نیکی ہے وہ بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے گی, اور گناہ جو ہے وہ سارے مٹ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس نیکی کی طرف پلٹنے والا بنا دے, اور خود سے خود سیلف فیبریکیٹڈ نیکی اور بدعتوں سے جو ہمیں محروم رکھ, ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث مت بنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ حوض کوثر سے محروم نہ رکھنا, ہمیں بدعت سے باز رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو جا. اللہم فقہنا فی الدین. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں, وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیماں ہو جاؤ. خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی, اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا, اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں, اور اللہ حکیم ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی علیم بھی ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جہاں پر بھی تم 2 لڑے ہوئے لوگوں کو دیکھو کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی ہے, تو پھر اس وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ بس کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا ہے کہ کس کی لڑائی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, کون کم لڑ رہا ہے, اور کس نے اچھا جواب دیا کس نے نہیں دیا. کھڑے ہو کر انجوائے کرو؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اس جلتی پر تیل ڈالنے کی بجائے تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں فصلحو, تمہیں ان کے درمیان صلح کروانی ہے. ان 2 لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا دو, کیونکہ اے مومنو جب تم ان کے درمیان صلح کرواتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ صلح کیوں کروانی ہے؟ بیکاز والصلح خیر, صلح تو وہ ہے جو کہ
بہتر ہے۔ صلح کروا دینا دو لوگوں کے درمیان بہت افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا وہ تمہیں عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بھی بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو روٹے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا روزے اور نمازوں سے بھی زیادہ افضل عمل اور زیادہ افضل نیکی ہے۔ اور دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا گویا کہ دین کو آباد کر دینے کا کام ہے، اور دو لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوا دینا گویا کہ دین کو مونڈ دینے کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاں پر بھی دو لوگ ایسے نظر آئیں کہ جن کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو ان کے درمیان صلح کروانے کی توفیق دے، کیونکہ دین تو ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اخوت کا، بھائی چارے کا، بردرہڈ کا۔ تو یہی وہ دین ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ آپس میں سیسا پلائی دیوار کی طرح جڑ جاؤ، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ صلح کرنے والا بنا دے، آپس کی جو لڑائیاں ہیں ان کو دور کرنے والا بنا دے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ دو لوگ جب لڑائی کر رہے ہیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کروایا جائے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر سمجھا رہے ہیں۔ ہم سب مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، تو ذرا پھر غور سے سنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اے صاحب ایمان جو ایمان لائے ہو، نہ کافر نہ منافق کوئی نہیں۔ اللہ اسپیسیفکلی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہو، کتاب کو مان کے، اس قرآن کو مان کے، اس قرآن کی مانتے ہو، اب آ جاؤ، اب آ جاؤ، میں تمہیں بہترین سے اخلاق سکھا دوں، میں تمہارے اخلاق کو سنوار دوں، میں تمہارے درمیان جب اخلاقوں کو سنوار دوں گا تو تمہارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، تو تم رحماء بینکم کی مثال بن جاؤ گے، تمہارے آپس کی محبتیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہترین اخلاق پر فائز تھے، کہ جو کہ ایک بڑھیا کے ساتھ بھی اتنا بہترین معاملہ کرتے تھے کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی تھی، وہ کوڑا پھینکنے والی عورت، اس کی بھی اتنے حسن اخلاق اور اتنے حسن معاملات کے ساتھ خبرگیری کی کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ہر کسی نے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور حسن معاملات سے مائل اور قائل ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، میں تمہیں بھی اسی اخلاق کے درجے پر فائز کر دوں۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کان خلقہ القرآن۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو ہیں۔ اور پھر واضح طور پر کہہ دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کے اندر حسن اخلاق کے تمام ہی اعمال جو ہے وہ موجود ہیں، اور حسن اخلاق پر جو ہے وہ تم بھی سبقت لے جاؤ۔ اس کے لیے تمہیں بہترین صاحب یہاں پر طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ حسن اخلاق وہ درجہ ہے کہ جو اس کو پا لیتا ہے اس کے لیے ہر چیز جو ہے، اس کا روزہ، اس کا نماز، وہ ہر نیکی جو ہے وہ افضل ہو جاتی ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے اخلاق، کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی محفل کے اندر سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور مجھے اپنی محفل میں سب سے زیادہ برا شخص وہ لگتا ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ تو گویا کہ اخلاق میٹر کرتے ہیں، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں
ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کا دین، اس کی نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں۔ تمہیں تمہارے اخلاق سنوارنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ تمہیں اپنی زبانوں پر کنٹرول آنا چاہیے۔ یہ جو زبان ہے اس کو جس کو قابو کرنا آ گیا گویا کہ اس کے اخلاق بہتر ہو گئے۔ اس زبان پر کنٹرول سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس زبان پر کنٹرول سکھا دے، ہمیں اس نے اخلاق سکھا دے، ہمیں بہترین اخلاق سے منور کر دے اور ہمارے اخلاق سنوار دے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مذاق اڑانے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی شخص دوسرے شخص کا، دوسرے گروپ کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اب یہ جو مذاق ہے یہ مختلف سطحوں پر جو ہے نا وہ اڑائے جاتے ہیں، مختلف محفلوں میں اڑائے جاتے ہیں، مختلف جیسے کوئی مجلس لگی ہوئی ہے اس کے اندر بیٹھے کسی ایک شخص کو پکڑ لیا، اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کی جو ہے وہ برے طریقے سے انسلٹ کرنے لگے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور پھر سب سے زیادہ یہ مذاق جو کہ کامن طریقے کا مذاق جو اڑایا جاتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ یہ عورتیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے؟ کبھی تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری تو آنکھیں ہی چھوٹی ہیں، تمہارا ناک اتنا موٹا ہے، تمہارا تو رنگ ہی سانولا ہے، تمہارا تو قد بھی بہت چھوٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب پھر ہم حقیقت میں اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے یا اس خاص لڑکی کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، یا ہم اصل میں اس اللہ، اس المصور جس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے، یہ اصل میں ہم اس رب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں واضح طور پر کہ جو اللہ نے تخلیق کیا نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم ایمان لانے والے ہو، تو مومنوں کا تو یہ انداز نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور ایک دوسرے کا بدترین مذاق اڑائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مذاق کسی کے چہرے کا مذاق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سارا بھی دے دیا جائے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی کے چہرے کا مذاق اڑایا جائے۔ تو گویا کہ چہرے کا مذاق اڑانا وہ اس خالق خلاق، اس اللہ المصور کا مذاق اڑانا ہے، اس سے واضح طور پر منع کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس سے باز رہنے کے لیے اپنے معاملات سنوارنے ہوں گے، اپنے اخلاق، اپنی عبادات کو سنوارنا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نا یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز چاہیے، اللہ کو چاہیے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، کون سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس وہ ہے جو کہ تقویٰ میں تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان وہ چاہیے جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف سب سے زیادہ ہو۔ اور پھر جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے نا تو وہ اس طرح کے مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ یہ مذاق صرف وہی لوگ اڑاتے ہیں کہ جن کو یا تو کوئی سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہم تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہیں، یا پھر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہم اس سے کم ہیں، احساس سے کمتری ہوتا ہے۔ تو یہی وہ دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اس سے تم باز آ جاؤ، اس کا مذاق جو ہے وہ اڑانا تم چھوڑ دو۔ اس کے لیے تم اپنے آپ کو اتنا ریفائنڈ، اتنا پالش کر لو کہ ایٹ نو کاسٹ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کچھ بھی ہو جائے تمہیں مذاق ایک دوسرے کا نہیں اڑانا، کیونکہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چھوٹے دماغوں کا، چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جب تم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جو کہ اس کو کہہ دینا جو ہے وہ دوسرے کی دل آزاری کرے گا، تو پھر تم سوچ لو کہ اگر تم کسی کا دل دکھا رہے ہو تو وہ تمہاری ساری نیکیاں کسی کام کی نہیں رہیں گی، وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، ہمیں اس چیز کو ایمان لانے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، ساری نیکیاں کرنے کے بعد یہ بات بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ اخلاق سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی کا دل دکھایا جائے تو یہ بہت بری چیز ہے، اس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ مذاق تو نہیں اڑایا جائے گا، لیکن لائٹر موڈ پہ کچھ ہنسی مذاق کرنا، کوئی ایسا مذاق کرنا جس سے کسی کی کوئی دل جوئی ہو جائے،
کوئی بڑے لائٹر نوٹ پہ جو مذاق ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ہنسی مذاق جس کو کہتے ہیں۔ ہمیں سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، مجھے ایک اونٹ دے دے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، میں آپ کو ایک اونٹ نہیں دوں گا بلکہ اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک ذرا سا مذاق کا، ایک لائٹر نوٹ پہ مذاق کیا جا رہا ہے کہ اونٹ کا بچہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے لائٹر نوٹ پہ ہنسانے کے لیے اس طرح کے مذاق کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی کہتے ہیں نہیں بڑھیا، تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ وہ بڑھیا کچھ پریشان سی ہو جاتی ہے، وہاں سے پلٹنے لگتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسکرا کر اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں بڑھیا، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی بلکہ ساری بوڑھی عورتیں جوان ہو کر جائیں گی، وہاں سب عورتیں جوان ہو کر اپنی جوانی کی حالت میں جائیں گی۔ تو اس طرح کا لائٹر نوٹ پہ جو مذاق ہے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور موقع ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہاں پر آپ کے سامنے تازہ کھجوریں پیش کی جا رہی ہیں۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں بہت زیادہ پسند تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں اور اس کی گٹلیاں جو ہے نا وہ حضرت علی کے آگے جو ہے وہ اکٹھی کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس پر حضرت علی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی؟ تو حضرت علی جو ہیں وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو اتنی کھجوریں کھا لی ہیں اور آپ نے تو کھجوروں کی گٹلیاں بھی ساتھ ہی کھا لی ہیں۔ تو گویا کہ یہ چھوٹا چھوٹا لائٹر نوٹ پہ جو مذاق ہے اس کی اجازت موجود ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دین کے جو لوگ جو دین کا علم جو ہے وہ رکھتے ہیں یا علم آگے پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی سڑا ہوا ہے، یہ تو بالکل ہی کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی مذاق ہی نہیں کرتا۔ تو نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہنسی مذاق بالکل ہی نہ کیا جائے، لیکن ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو اس مذاق کی اجازت، اس ہنسی مذاق کی اجازت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر ان سارے اخلاق کو جو ہے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنا دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات بیسیکلی وہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لا بتائے ہیں۔ لا یعنی کہ ڈونٹ، نواہی، وہ کام جن کو کرنے سے ہمیں باز آ جانا ہے، وہ کام نہیں کرنے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا اللہ نے کہا لا تقدموا، پیش قدمی نہ کرو، ہر طرح کی پیش قدمی، ہر طرح کی بدعت سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ نے کہا لا یسخر قوم، تم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ تلمزوا کے بیسیکلی 3 مطلب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دو، دوسرا مطلب کسی سے شکوے شکایتیں نہ کرو، اور تیسرا مطلب کہ کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ تو یہ اس کے 3 مطلب ہیں۔ اب سب سے پہلا جو مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دو، اس کے اندر وہ سارے تانے تشنے جو کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک دوسرے کو یوں ہی دے رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر اکثر جو ہے وہ ساسیں اپنی بہوؤں کو، مائیں اپنی بیٹیوں کو، ایون اور کبھی ملازماؤں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نکمی ہو، پھوڑ ہو، اس طرح کے الفاظ سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پازیٹیوٹی لائی جائے گی اور پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ الفاظ کا استعمال کر کے ان کی درستگی کی جائے گی۔ کہ اب یہ کہنا کہ جی تمہارے تو ہاتھوں سے برتن یوں ہی ٹوٹ کے گری جاتے ہیں، تمہارے تو ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے، اس طرح کے کام، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنے سے کیا وہ نیکسٹ ٹائم غلطی نہیں کرے گی؟ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے پر غلطی تو ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح کے تانے تشنے دے کر ایک دوسرے کو دلوں کو توڑنا اور دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ تانے تشنے دینے سے محبتیں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ محبت کی کینچی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں ایوائڈ کرنا ہے۔ پھر اس کا دوسرا مطلب شکوے شکایتیں نہ کرو۔ شکوے شکایتیں جیسے کوئی آپ کے گھر اگر تھوڑے ٹائم کے بعد آیا ہے تو آپ کہیں کہ آج تو پتہ نہیں چاند کہاں سے نکل آیا ہے، آج تو پتہ نہیں آپ نے کہاں سے ہمارے گھر کا رخ کر لیا۔ کیا ہے یہ؟ شکوے شکایتیں ہیں۔ یا کس کوئی اگر آپ کے گھر نہیں آ رہا تو کنٹینیوسلی اسے شکوے کرنا کہ آپ تو پتہ نہیں ہمارے گھر آنا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ تو یہ سارے معاملے وہ ہیں جو کہ پھر دوسرے شخص کے دل کے اندر ایک تھوڑی سی ایک دراڑ ڈال دیتا ہے
کہ میں تو جب بھی اس کے گھر آ جاؤں مجھے اسی طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، تو میں نہیں جاؤں گا اب اس کے گھر۔ تو یہ وہ سارے کے سارے شکوے شکایتیں ہیں جس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان کی جو محبت ہے وہ کم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس کا تیسرا مطلب تلمذو کا کہ عیب جوئی نہ کرو۔ عیب جوئی کرنا یعنی کہ کسی کی کمیاں کوتاہیاں بھی نکال دینا، اس کے اندر تجسس کرید اور ٹو بھی کر لینا، اور پھر اس کی اشتہار بازی بھی کر دینا، گویا کہ اس کے اندر بہت سے ملٹیپل گناہ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے بھی باز آ جاؤ، کیونکہ یہ ایک بہت ہی گندا سا عمل ہے۔ اور گند جو ہے نا، دیکھیں کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہونا تو اس کے اوپر آ کے کون بیٹھتی ہیں؟ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ تو گویا کہ وہ مکھیاں اس گندی جگہ پر اس گندے عمل کے لیے بیٹھتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو عیب جوئی کرنا ہے نا، یہ بھی بالکل بہت ہی گندا سا عمل ہے، تو اس لیے تم اس سے اوائڈ بن جاؤ، وہ مکھیاں مچھر مت بنو، بلکہ تم مومن مسلمان بن کر ایک اچھا طریقہ تم اپناؤ۔ تم اس سے گزرنے کی بجائے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تم کسی مومن کا کوئی عیب دیکھو تو اس سے اپنی نگاہیں جو ہے وہ ہٹا کر، جیسے اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے تم جو ہے وہ ناک پر اور آنکھوں پر کپڑا رکھ کر تم گزر جاتے ہو نا، بالکل اسی طرح سے اگر تمہارا گزر کسی کے عیب سے ہوگا تو تم نے اس پر پردہ ڈال کر ایسے ہی گزر جانا ہے، اس کے عیبوں کی اشتہار بازی نہیں کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عیبوں سے خالی ہو، ہم میں سے سب کے کوئی نہ کوئی عیب ہوں گے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اسے لوگوں کے سامنے مت کھولے، ہماری عزت جو ہے وہ بچی رہ جائے، ہمیں سب کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کا کوئی چھوٹا سا عیب بھی پتا ہے نا، تو ہمیں اسے اپنے تک رکھنا ہے، اس پر پردہ ڈالنا ہے، اس کی اشتہار بازی نہیں کرنی ہے، اسے پھیلانا نہیں ہے۔ جب ہم عیبوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس قیامت کے روز جو ہے پھر ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ اور یہ عیب تو وہ ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے عیب ہی ہم نکالتے جاتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں۔ وہی کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ رہی لوگوں کے عیبوں پر ہی نظر، پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برائی نہ رہا۔ اگر ہم دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈنے کی بجائے اگر اپنے اوپر ہی نظر رکھے اپنے عیب کو ہی ٹٹولتے رہے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے نا، تو پھر ہمیں اپنے سے زیادہ کوئی برائی نہیں لگے گا، اور اپنے عیبوں کو ہی دور کرنے کی کوشش، ایفرٹ اور فکر میں ہی لگے رہیں گے، پھر ہمیں دوسروں کی کریٹ جو تجسس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو پھر اس روز تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات کا اگلا لا ولا تنابزوا بالالقاب، اب اگلا لا، اگلا ڈونٹ، اگلی نواہی کیا کہی جا رہی ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القابوں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو کسی ایسے القاب سے نہ پکارو جس کا پکارا جانا اس کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیں برے القاب سے پکارنا کس طرح سے ہے۔ جب ہم کسی کو برے القاب سے، برے نام سے پکارتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے ملٹیپل گناہ آ جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم کسی کو برے القاب سے پکارتے ہیں تو اس کے اندر اس کا عیب بھی ہم واضح کر دیتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کی جتنی بھی جو تانا تشنا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو مذاق بھی اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ پورا کا پورا فل فلیش ایک پیکج بن جاتا ہے گناہوں کا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے باز آ جاؤ۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو کیا برا القاب دے سکتے ہیں؟ اور نکمی، اور پھوہڑ، چھوٹو، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر آپ نے اس کی عیب جوئی بھی کر دی، اس کے اندر آپ نے اس کی جو بھی عیب جوئی کر دی، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کی اشتہار بازی بھی کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پورا کا پورا پیکج بن جاتا ہے، لہٰذا تم اس چیز سے باز آ جاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ اسے اس نام سے پکارے جو کہ اسے پسند ہے، خود سے خود اس کا نام بگاڑ کر نک نیم نہ رکھ دیا جائے، اور وہ نام جو کہ اس کو نہیں پسند کہ محفل میں یا دو لوگوں کے سامنے اس کا پکارا جائے تو اس نام سے ایوائڈ کیا جائے اور وہ نام اس کو مت پکارا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بڑوں نے اکثر نام رکھ دیے ہوتے ہیں، چلو چھوٹے ہوتے تک تو آپ نے ان ناموں سے پکار لیا، بچوں کو اتنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب جب وہ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، اب جب آپ دو لوگوں کے سامنے انہیں اس نام سے پکارو گے تو انہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے جو ہے وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے گڈی اور اس طرح کے
سارے نام تو وہ لوگوں کو نہیں پسند آتے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں انہیں نہیں پسند ہوتا کہ ان ناموں سے پکارا جائے، تو اس لیے واضح طور پر کہا گیا کہ مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ وہ اسے اس نام سے پکارے جو کہ اس کو پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب زوجائیں، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی محبوب زوجہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پیار کرتے تھے، اس کے باوجود انہیں بھی کیا کہا تھا کہ عائشہ آج تو نے اتنی تلخ بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو یہ پورے کے پورے سمندر کو تلخ کر دے، پورے کے پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے، تو اتنی اس قدر تو نے سخت بات کہی ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں اتنے کامن طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے، عیب جوئی کی جاتی ہے، برے القاب سے پکارا جاتا ہے، گویا کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ اتنی آسانی سے کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، اتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے تمہارا رنگ سانولا ہے، تمہاری ناک موٹی ہے، تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں، تمہارا یہ تمہارا وہ، کیا ہے یہ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر طریقے سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اس نے اخلاق چاہتے ہو، ایک دوسرے کے آپس میں محبت چاہتے ہو تو اپنے یہ سارے معاملات بہتر کر لو۔ لیکن آج ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے اپنی زبانوں پر لگام دیے بنا جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بیسیکلی وہ اس خاص شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، پھر یہ میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس خالق المصور نے پیدا کرنے میں، بنانے میں کوئی غلطی کر دی، کوئی کمی کر دی، کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ آ گیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے اخلاق کو سنوارنے کا ذریعہ نہیں ہوتے، تمہاری نیکیوں کو بھی بلکہ ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کہ تم اس چیز سے باز آ جاؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک بار پھر سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں اگلی بات سکھا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں گمان نہیں کرو۔ گمان کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، اور گمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر جو گمان ہے ایک طرح کا ہوتا ہے حسن ظن، کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان کر رہے ہو، یہ وہ گمان ہے جس کی اجازت موجود ہے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ لیکن دوسرا ہے سوء ظن، یعنی کہ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، نیگیٹو تھاٹس لانا، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کیا جائے گا، یہ گناہ ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ آگے ہی اللہ نے کہہ دیا ان بعض الظن اثم، کچھ کے بعض گناہ ایسے ہوتے، بعض جو گمان ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر گناہ کے زمرے تک چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا تم کسی سے برا گمان نہیں کرو، کسی کے بارے میں پازیٹیو ہی سوچو گے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، بدگمانی جب کسی کے دل میں آتی ہے نا تو وہ گرہ کی شکل میں آتی ہے، اور جب گرہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر آپس کی محبتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ان محبتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب جہاں پر بدگمانی آ جائے پھر وہ گھر کمزور ہو جاتے ہیں، گھر کا تانا بانا جو ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ تو لہٰذا تم دلوں کو اپنی بدگمانی سے پاک رکھو، اور جس کا دل بدگمانی سے پاک ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل کے اندر بہت ہی زیادہ بدگمانیاں ہی رہی، نیگیٹو تھاٹس ہی رہی دوسرے لوگوں کو لے کر، تو پھر گویا کہ وہ جنت میں سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو آج ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت سی بدگمانیاں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، بہت سے جو برائیاں ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ کس طرح سے رکھتے ہیں؟ کسی کو آپ نے اپنی کوئی بہت ہی زیادہ کوئی قریبی ہے، کوئی اپنی نند ہے، کوئی اپنی دوست ہے، کوئی سہیلی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر کھانے پر بلا لیا۔ اب آپ نے جب کھانے پر بلایا، اگر وہ وقت پر نہیں پہنچ سکی، نہیں آ سکی، تو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ تو چاہتی نہیں تھی میرے گھر آنا، وہ چاہتی نہیں ہے میری خوشیوں میں شامل ہونا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ سوء ظن کیا، یہ برا گمان کیا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ عین ایسا ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی ہو، کسی ایسی پریشانی کا شکار ہو گئی ہو، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو کہ وہ آپ کے گھر ٹائم پر نہیں تشریف لا سکی، تو اس کے لیے آپ سوء ظن کے بجائے ایک اچھا گمان بھی کر سکتے ہو، حسن ظن بھی کر سکتے ہو۔ جو کوئی اچھا گمان کرے گا تو وہ نیکی میں آتا ہے، بھلے وہ ویسی اصلیت ہو یا نہ ہو۔
لیکن اگر آپ اچھا گمان کرتے بھی ہو نا تو وہ آپ کے لیے نیکی میں لکھ لیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر واضح طور پر ہمیں اس بات کی طرف مائل اور قائل کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگیوں سے بدگمانیاں نکال دو, نیگیٹو تھاٹس نکال دو اور اپنے اندر اچھے گمان, حسن ظن رکھو, کیونکہ حسن ظن اگر ویسا ایکچوئل میں نہ بھی ہوا تب بھی تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر تم برا گمان کرو گے تو وہ برا گمان گناہ تو بنے گا ہی بنے گا, وہ تمہارے لیے جنت سے کہیں پہ محرومی کا باعث نہ بن جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر کوئی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہے اس کو نکال کر کھرچ کر باہر کر دیں, اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے سویا کریں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. میں نے بتایا سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اخلاق سنوارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اب اگلا لا وَلَا تَجَسَّسُوا, اپنے آپس میں تم تجسس نہ کرو. تجسس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کریوسٹی, ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو, تانک جھانک میں نہ لگے رہو. جس کو ایزی ورڈز میں بتاؤں تو لوگوں کی CID نہ کرتے پھرو, لوگوں کی تانک جھانک میں نہ رہو کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, بلکہ اس کی بجائے مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھو. جتنی بات وہ تمہیں بتا دے اتنی بات تمہارے لیے سننا ٹھیک ہے. خود سے خود کرید اور ٹو میں جا کے مت معلوم کرتی پھرو کہ پتہ نہیں کیا بات تھی, اس نے مجھے یہ نہیں بتایا, وہ فلاں وقت میں ایسی تھی, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کرید اور ٹو ہے. اس سے منع کیا جا رہا ہے, اس تجسس سے منع کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کی باتوں کو کان لگا کر سننا, کسی کے میسیجز کو پڑھنا, کوئی بھی قسم کا کسی کا خط پڑھنا اس کی بغیر اجازت کے, یا پھر میاں بیوی کی بات کو باہر کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر کان لگا کر سننا, یہ ساری کی ساری چیزیں تجسس اور کرید اور ٹو میں آ جاتی ہیں. لہٰذا اس سے واضح طور پر منع کیا جا رہا ہے. کوئی سہیلی ہے وہ کیا ٹو لگاتی ہے, کسی شادی کے موقع پر گئی ہے, اس نے دیکھا کہ میری فلاں سہیلی, اس کی آنکھوں میں تو بڑے آنسو تھے, اس کی آنکھیں لال ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا بات تھی, اب میں ذرا جا کے معلوم تو کروں کہ آخر کیا مسئلہ تھا. اب یہ کیا ہے بھائی, اگر کوئی بات ہوتی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تو آپ کو خود ہی بتا دیتی نا. اگر اس نے نہیں بتائی تو گویا کہ وہ آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا نہیں چاہ رہی, تو پھر آپ اس کی تجسس کرید اور ٹو میں رہ کر ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے, اس کو کیا ہوا ہے. یہ سارا کا سارا بے تجسس کے زمرے میں آ جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس بات سے تم باز آ جاؤ, اگر کوئی ضروری بات ہوگی تو وہ تمہیں خود ہی بتا دے گا. تو وَلَا تَجَسَّسُوا, ایک دوسرے کی تجسس کرید اور ٹو میں نہ لگے رہو. پھر اگلا حکم وَلَا يَغْتَبْ, اور تم کسی کی غیبت نہ کرو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبت سے منع کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو کہ یہ پسند کرے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اگلا جو حکم دے رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ, تم ایک غیبت نہ کرو, ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان نہ کرو, غیبت سے بچ جاؤ. غیبت کیا ہے؟ لیکن قرآن کا نا یہ بھی ایک لا ہے, یہ بالکل ویسا ہی لا ہے جیسا کہ شراب, جوئے اور سود کے بارے میں جو لا ہے, زنا اور بدکاری اور فحاشی کے بارے میں لا ہے کہ تم ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ. لیکن آج ہمارا معاشرہ ان سارے لا کو سمجھ گیا, وہ سارے لا, وہ سارے ڈونٹ, وہ ساری نواہیاں سمجھ گیا کہ اللہ نے شرک سے منع کیا, چلو نہیں کریں گے. ہمیں شراب جو ہے ہمارے لیے حرام کر دی گئی, نہیں کریں گے. سود منع کر دیا, سود کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن یہ وہ لا ہے وَلَا يَغْتَبْ, کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ وہ لا ہے جس کو آج ہمارا معاشرہ نہیں سمجھ رہا, ہمارا معاشرہ اس کو نہیں مان رہا. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کہتے ہیں جب کسی مسلمان بھائی کا ذکر کسی اس کی غیر موجودگی میں کیا جائے, اور اس طرح سے کیا جائے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے برا محسوس ہو. تو یہ سارا کا سارا غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور یہاں پر واضح طور پر غیبت سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے, کیونکہ غیبت جو ہے وہ ایٹ سم ٹائم جو ہے وہ زنا کے برابر کا گناہ ہو جاتا ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے نا, گویا کہ غیبت کرتا ہے, بیک بائٹنگ کرتا ہے, پیچھے سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے, تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. تو یہ ایک وسپر کرنا, کسی کی بیک بائٹنگ کرنا, پیچھے سے بات کرنا, وہ بات اس کے اندر موجود ہے یا نہیں, وہ سارا کا سارا غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور وہ روزے کی حالت کے اندر کا وہ واقعہ بھی دہرا لیجئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزے کی حالت میں دو عورتوں کو لایا گیا,
جن کا روزہ تھا اور انہوں نے روزے کی حالت میں جو ہے وہ اپنی بہنوں کی غیبت کی تھی، چگلی کی تھی، اور ان کے اس غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں اتنا شدید درد تھا کہ وہ سنبھل نہیں رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ان کو کہا جائے کہ وہ قے کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب انہوں نے قے کی، وامٹ کی، تو ان کے اس وامٹ میں سے کچا گوشت، خون اور پیپ نکلا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گوشت ہے، یہ وہ گوشت ہے جو تم نے اپنے مردار بھائی کا کھایا تھا. گویا کہ وہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا جائے. اور یہاں پر اس کو مردار کا گوشت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا، غیر موجودگی میں کی جاتی ہے نا، اور جب غیر موجودگی میں کی جاتی ہے تو وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں پر اس کو مردار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے مردار جو ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہے. تو گویا کہ اس غیبت کرنے کا مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محروم رکھے، ہمیں یہ جو غیبت ہے اس جیسے گندے گناہ سے ہمیں جو ہے وہ باز رکھے. اور پھر یہ مردار کا گوشت اور یہ واقعہ جو کہ شب معراج پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور دکھایا گیا تھا. شب معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے، اپنے چہرے سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، چگلی کرتے تھے اور غیبت جیسے گناہ سے محفوظ نہیں رہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے باقی تمام ہی لا کے ساتھ ساتھ اس لا کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں غیبت جیسے گندے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمعنا کے بعد اطعنا کرنے والا بنا دے. غیبت جیسا گندا گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے کرنا ہی بہت مشکل بنا دے. اور غیبت کی پھر پتہ ہے ایک دوسری شکل بھی ہے، اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل بھی ہے جس کو چگلی کہتے ہیں. چگلی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ یہ خاص قسم کی غیبت ہوتی ہے جو کہ دو لوگوں کے ذریعے اس لیے کی جائے تاکہ ان میں لڑائی ڈلوائی جائے. ایک ہے سمپل غیبت، ایک ہے وہ غیبت جو اس لیے کی جائے تاکہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروایا جائے، تو وہ پھر چگلی کہلاتا ہے. اور یہ چگلی یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی کروانے کا جو ہے وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے تو گویا کہ وہ دین کو مونڈ دینے کے برابر ہے، جبکہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا دین کو آباد کرنے کے برابر ہے. پھر یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم اکثر جو ہے وہ چگلی کرتے کرتے جو ہے وہ کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے موجود، لیکن خود سے خود اس پر بہتان لگا دیتے ہیں، کوئی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے گا تو اس کی 100 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. 100 سال ہم تو جیتے بھی نہیں ہیں اتنے دن، ہمیں تو ایک اسپیسیفک ایج جو ہے وہ 50 سے 70 سال کے درمیان تو آج کل زندگیاں رہ گئی ہیں، اور وہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے زندگی کی مہلت کتنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس نے یہ کام کیا اس کے 100 سال کی عبادت ہی ضائع ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کام سے محفوظ رکھے. پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ وہ غیبت، یہ وہ چگلی ہے کہ اگر یہ میاں بیوی کے درمیان کروائی جائے تو یہ رحمان کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروایا جائے. اور یہ جو چگلی ہے یہ موسٹلی اسی چیز کے لیے یوز کی جاتی ہے تاکہ جو دو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر اس بات کی طرف بھی مائل اور قائل کر رہے ہیں کہ اس چیز سے بچ جایا جائے. یہ تمہارے اخلاق کو سنوارنے کا ایک طریقہ ہے جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے. کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں لے آؤ. جب تمہارے اندر یہ تقویٰ آ جائے گا تو پھر تمہارے لیے یہ حسن اخلاق، یہ سارے معاملات تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. ایک بار پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہماری عزت کا دار و مدار بھی بتا رہے ہیں کہ عزت کا دار و مدار اس تقویٰ پر ہے. جس کا تقویٰ سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جو تقویٰ کا حصول چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر لے، اللہ کا برگزیدہ بن جائے. اللہم آتی نفسی تقواہا.
یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو وہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدیان ایمان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تو زمینوں آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو نا تو اللہ زمینوں اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہوں میں ہے۔ تم جو کوئی بھی بدعت کرتے ہو، تم جو کوئی لڑائی جھگڑا کرتے ہو، تم کوئی بد اخلاقی کرتے ہو، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، ایک دوسرے کی چگلی اور غیبت کرتے ہو، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہو، ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ اس زمین اور آسمان کا ہر کھلا چھپا جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اخلاق سنوار دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد یہ حسن اخلاق سے متصف فرما دیجئے، بد اخلاقیوں سے بچا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زبان سے تانے تشنے عیب جوئیاں کرنا جو ہے ہمارے لیے مشکل بنا دے اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا آسان بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہماری زبان، یہ گوشت کا ٹکڑا، اس کی حفاظت ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق سے متصف فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ تحریم، مدنی سورت، 12 آیات، 2 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 66 نمبر پر آنے والی سورت۔ یہ وہ سورت جس کے اندر بالکل آغاز میں پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لما تحرم کے الفاظ کا استعمال کیا، اسی حوالے سے اس سورت کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ تو معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف مائل اور قائل کر رہے ہیں جو کہ بھی میں نے تذکرہ بھی کیا کہ کوئی چیز خود سے خود اپنے لیے حلال کر لینا، کوئی چیز خود سے خود اپنے لیے حرام کر لینا، اس چیز کا جواز، اس چیز کی اجازت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی۔ اب اس آیت کے پس منظر میں وہ واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس باری باری سب کے پاس چکر لگاتے تھے اور پھر اس کے بعد رات جس زوجہ کی باری ہوتی تھی ان کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے۔ اب ایسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں، چکر لگاتے لگاتے جب حضرت زینب بن جہش کے ہاں جاتے ہیں تو حضرت زینب بن جہش کے ہاں شہد آیا ہوا تھا تحفتاً۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ شہد بہت پسند تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے حضرت زینب بن جہش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قرب کے لیے بھی وہ شربت جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور اس شربت کے اندر جو ہے آپ نے شہد کو شامل کیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا پسندیدہ تھا، آج جب اس شربت کو نوش فرما رہے تھے تو آپ کو کچھ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ گیا، حضرت زینب بن جہش کے ہاں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ گیا اور اس پر بیویوں میں رشک آیا اور وہ کہنے لگی کہ اب جو ہے نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن کنزیکٹیولی جب یہ عمل ہوا تو اس پر پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں اور ازواج تھی انہوں نے گروہ بنا لیے۔ ان گروہوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودا،
ان چاروں ازواج نے مل کر ایک گروپ بنا لیا اور دوسری طرف حضرت زینب، ام سلمہ اور باقی ازواج نے دوسری طرف ایک گروپ بنا لیا۔ اب انہوں نے جب گروپ بنایا اور اس پر انہوں نے یہ بات طے کی کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئیں گے نا تو ہم سب ایک ہی بات کہیں گے۔ ہم کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر کیا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ مغافیر بیسیکلی نا ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جس کے اندر کچھ خاص قسم کی بساند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب شہد کی مکھی اس کے اوپر آ کر اس پھول کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس شہد کے اندر بھی وہ خاص قسم کی جو خوشبو ہے، جو بساند کی خوشبو ہے، وہ اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو اب جب وہ شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا تو اس پر آپ کے ازواج نے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو اس پر جب یہ متعدد جو ازواج تھی انہوں نے جب ایک ہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ اب سے میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا، اور اپنے لیے اس شہد کو جو ہے نا اس کی قسم کھا کے اسے اپنے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً یہ آیات نازل کی اور کہا کہ کیا آپ نے خود سے خود ایک وہ چیز جس کو اللہ نے شفا کہہ رکھا ہے، اس شفا والی چیز کو آپ نے خود سے خود اپنے لیے حرام کنسیڈر کر لیا ہے؟ آپ کے لیے یہ بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جو ہی اللہ نے یہ آیات نازل کی تو آپ نے بشری تقاضے پر اپنی کمی کوتاہی کا جو ہے وہ اعتراف کیا، فوراً سے معاوضہ کیا، اور حلال اور حرام کو بدلنے کا جواز جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے توبہ استغفار کی اور شہد کو پھر سے اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو یہ وہ طریقہ کہ جو چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ حلال چیز کو حرام کہہ سکیں، تو پھر آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں وہ ہم کسی کے کہنے پر، کسی پیروں فقیروں عالموں کے کہنوں پر ہم خود سے خود کہنے لگ جائیں کہ یہ حلال ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جو ایک اسپیسیفک ایک میڈیسن ہے جو کہ کف سیرپ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، اس کے اندر شراب کی اگر تھوڑی سی اماؤنٹ ڈال دی جائے تو اس سے خاص بیماری جس کا جو ہے وہ شفا آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ نے کسی حرام چیز کے اندر شفا نہیں رکھی۔ اللہ نے واضح طور پر یہ بات تو اپنے نبی کو بھی بتا دی تھی کہ آپ کسی چیز حلال کو حرام نہیں کر سکتے، کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی۔ تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ اس کو کس نے خبر دی؟ تو نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی ہے تو تم جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اسی کے ساتھ ہی اور مددگار ہے۔ بعید نہیں ہے کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیوی تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سب سے زیادہ بہتر ہو، سچی مسلمان ہو، با ایمان ہو، اطاعت گزار ہو، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار ہو، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے معاملات رکھو گے تو پھر اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کی جگہ پر ان کو کوئی ایسی جو ہے وہ ازواج کے ساتھ دے دے، ایسی بیوی عطا کر دے جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہوں، پھر چاہے وہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ ہو، یعنی کہ وہ پہلے سے جو ہے اس کو کسی شوہر کی وہ ازواج رہ چکی ہو، طلاق زدہ ہو، یا پھر وہ بالکل جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہو، اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں اس آگ سے، اس جہنم سے بچاؤ، صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے لوگوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اسے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس روز اسے وہ جواب دینا ہوگا۔ تو گویا کہ وہ گھر والے، وہ جو رائی ہیں، ان کے جواب دہی کرنی ہوگی۔ صرف اپنے آپ کو ہی اس آگ سے نہیں بچانا ہے بلکہ ان کو بھی اس آگ سے بچانے کا پورا بندوبست کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس آگ سے محفوظ رکھے اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جس پر نہایت تنخو اور سب گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ کرو، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح۔ اللہ اب یہاں پر ہمیں صرف توبہ ہی نہیں بلکہ توبۃ النصوح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے اس کی مختلف طریقے سے جو ہے اس کی وضاحت کی۔ بیسیکلی توبۃ النصوح کہتے ہیں ایسی توبہ کو کہ جب کوئی شخص کوئی ایسی خالص توبہ کر لے اور پھر اس کو کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کا کرنا تو کیا گناہ کی نیت اور ارادہ بھی نہ کرے، تو اس توبہ کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قصور کسی سے ہو جائے تو وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، پریشان ہو، اس پر اپنے گناہ پر نادم ہو کر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ کی طرف استغفار کرے اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرے، تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ اسی طرح حضرت عمر سے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا توبۃ النصوح کی تعریف، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا عادت تو کرنا کیا، اس کا ارتکاب کا ارادہ بھی نہیں، یعنی کہ گناہ کرنا تو کیا، گناہ کرنے کا ارادہ یا سوچ بھی اس کے دل میں نہ آئے، ایسی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ تم توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبۃ النصوح کر لو۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ تمہارے پاس مہلت عمل، اس مہلت عمل کے اندر، اس رمضان کے اندر، اس رمضان کی آخری 10 راتیں، ان کو اپنے لیے تم بہت بڑا ایک پیکج سمجھو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سنہری موقع دے دیا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات، اس کو تلاش کرو اور اس کو تلاش کرتے ہوئے یہ آخری 10 راتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، رکوع و سجود کرو، اللہ کے سامنے تسبیحات کرو، دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرو اور پھر وہ توبۃ النصوح کرو کہ الہی آج سے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اس کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، آپ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ رب جو کہ خود کہتا ہے کہ میرے سے مانگو، میں مانگنے والے سے خوش ہوتا ہوں، وہ رحمان، وہ رحیم رب، وہ تمہیں خود پکار کر کہتا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ، مجھ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ گناہوں کے بعد، گناہ کرنے کے بعد گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ جو کوئی میری طرف پلٹ کر مجھ سے توبہ استغفار کرتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کنفیس کرتا ہے، تو میں اس کے سارے گناہ اس سے دور کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان رمضان کی آخری جو بابرکت دن ہے اور راتیں ان کے سمیٹنے کی توفیق دے، ان کے
اندر عاجزی انکساری کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنے اور پھر آگے کے لیے بھی بہترین لائعمل ہمارے لیے کرنا آسان بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، اور وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اولو العزم نبی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کی مثال یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے نبی تھے، اتنے اولو العزم نبی تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی بیویوں نے وہ ان ساری صفات سے خالی تھی، وہ نیک برگزیدہ نہیں تھی، وہ اپنے رب کی تو اپنے شوہروں کی تو کیا اپنے رب کی بھی نہیں مانتی تھی، تو پھر اللہ نے ان کا کیا انجام کیا وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے۔ وہ نبیوں کی تربیت میں رہنے کے باوجود دین اور اسلام سے محروم رہی تھی۔ وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات کہ وہ نبی جو کہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ دین کے اندر مائل اور قائل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کر رہے تھے، لیکن ان کے اپنے گھر میں ان کی جو ازواج تھی وہ اس چیز سے محروم تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہے پھر نبی کی بیویاں ہی کیوں نہیں تھیں، لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی، اللہ کی اطاعت انہوں نے نہیں کی تھی، تو پھر ان کے لیے کوئی رشتہ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی کتنی ہی گہری محبت، کتنا ہی گہرا رشتہ کیوں نہ ہو، اور یہ لگے کہ اس کی نیک نامی کی وجہ سے میں بھی بخش دیے جاؤں گی، میں بھی معاف کر دی جاؤں گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے لیے اس کا اپنا عمل ہے، جو وہ اس دنیا میں کمائے گا اس کے لیے وہی کچھ ہوگا۔ دنیا کی محبت، دنیا کی محبوب چیزیں ہمیں کچھ نہیں بچا سکیں گی، الا یہ کہ ان سے بچنے کا طریقہ ہم سیکھ کر خود اپنے لیے کچھ نجات کا باعث بنا لے، خود اپنے لیے جو ہے وہ نیک عمل کر کر اپنے آپ کو برگزیدہ بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اس بات کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ اگر کوئی کتنے ہی نیک شخص کے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہ ہو اور اس کو ایسا گمان کیوں نہ ہو کہ اس کی نیک نامی جو ہے وہ مجھے بھی جنت میں جانے کا باعث بنے گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہلت عمر کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کچھ بھی نہیں کام آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ کشتی بنا کر اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے کہ بیٹا آ جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر وہ حضرت لوط کی بیوی، جب اللہ نے فرشتے بھیجے تھے تو انہوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی تھی، اطاعت اور فرما برداری نہیں کی تھی، اور لوگوں کو ہیلے بہانے سے وہ کبھی آگ جلا کر ان کو اس بات کی انڈیکیشن دی تھی کہ ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہ مردوں کی طرف جو ہے وہ مائل اور قائل ہوتے تھے اور جنسی بے راہ روی کا شکار تھے ان کو خود دعوت دی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے کاموں کے اندر پھر انوالو ہوتے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ اپنی جگہ بنا لے۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ پھر فرعون کی بیوی کی مثال بھی پیش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر یہ بات پہلے بتا دی کہ وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو کہ اللہ کے حکم کے باوجود بھی اللہ کی نہ فرما بردار تھی، نہ ہی اپنے خاوند کی فرما بردار تھی۔ اور اب دوسری مثال اللہ دے رہا ہے اس فرعون کی بیوی کی۔ وہ فرعون کی بیوی، اس کی مثال اللہ نے پیش کی کہ جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاتھ جنت میں اپنا گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرعون کی بیوی کی مثال دے رہے ہیں۔ فرعون کی بیوی جن کا نام ہمیں حضرت آسیہ بتایا جاتا ہے، اور یہ دعا انہوں نے کب پڑھی تھی؟ یہ حضرت آسیہ کون تھی؟ یہ بیسیکلی وہ تھی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 4 عورتیں ہی کامل گزری ہیں۔ کون کون سی؟ اس کے اندر سب سے پہلے فرعون کی بیوی آسیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی کہ مریم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 وہ عورتیں ہیں جو کہ کامل رہی ہیں، اور ان میں ٹاپ آف دی لائن وہ فرعون کی بیوی
آسیہ. کیوں تھی یہ ٹاپ آف دا لائن؟ ان کا ہمیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ انداز بھی بتا دیا کہ یہ آسیہ یہ وہ تھی جو کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود لیا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو انہوں نے اپنی گود لیا، وہ جو چھوٹا سا وہ بکسا تھا وہ آ کر ان کے گھر کے باہر رکا، انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کو گود لیا، اس کو پالا. اس فرعون کے گھر میں اللہ نے رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا بندوبست کر دیا تھا. اور پھر یہ وہ حضرت آسیہ تھی کہ جنہوں نے پھر ایمان بھی لے آئی تھی. اور کیا کہا تھا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی. جب یہ ایمان لے آئی تھی ان کے رب پر اور وہ حافظات، قانتات، مومنات، عبادات، عابدات بھی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد اب جب یہ حقیقت جو ہے یہ ایمان لانے والے وہ تھے کہ جب ایمان لے آتے تھے تو ان کی آزمائش ہوتی تھی. ہم نے کل بھی دیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم آمنا کہہ دینے کے بعد تمہیں فرشتے آئیں گے تاج پہنا کر جنت میں لے جائیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا. جب آمنا کہو گے، ایمان لاؤ گے، اس کے بعد تمہاری پراپر طریقے سے آزمائش ہوگی. اللہ امتحان تمہارے اوپر آزمائشیں ڈالے گا، تمہیں آزمائشوں کی بھٹی میں پکا کر اپنے کام کا بنائے گا. بنا لینے کے بعد تمہارے لیے پھر جنتوں کا وعدہ ہے. اسی طرح جب یہ حضرت آسیہ نے بھی آمنا کہا تھا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں ان کے رب پر ایمان لے آئی. اب ایمان لانے کے بعد آزمائشیں تو پھر ہوں گی نا. اب جب یہ وہ ایمان لانے والی ہیں کہ جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے دربار میں رہتے ہوئے، میرے گھر میں رہتے ہوئے، میری آنکھوں کے نیچے جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، تو پھر اب اس نے کیا کہا تھا؟ اب تو یہ وہ وقت تھا کہ جب پھر حضرت آسیہ جو ہے ان کو ہر طرح کی آزمائش آئی، ان کو مارا پیٹا گیا، اذیتیں دی گئی. فرعون کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا کہ میری ناک کے نیچے اس نے میرے دربار میں رہتے ہوئے میری بیوی نے ایمان لائی تو لائی کیسے؟ اس نے پھر اس کے لیے پکی جو ہے وہ موت کا جو فیصلہ کر ہی لیا تھا. اس کے لیے جب پھر جب حضرت آسیہ جو ہے وہ اپنی بات پر جم اور ڈٹ گئی تھی تو پھر ان کو فرعون نے سولی پر چڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. اور سولی پر چڑھانے کے لیے اس نے سب سے پہلے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں میخیں گاڑ کر اس کو سولی چڑھا دیا. اور جب وہ سولی پر تھی تو پھر اس سے پوچھا کہ اب بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت آسیہ پھر سے کہنے لگی ربی موسیٰ و ہارون، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب اس کے پھر بھی برداشت نہ ہوا، اس نے نیزے برسائے، اس نے نیزے برسائے، تیر برسائے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کلائیوں کی نبضوں پر اور وہ ٹخنوں کی نبضوں پر جو ہے اس نے وہ تیر برسائے اور وہ نیزے برسائے. اور اس کی وجہ سے آپ کے جو خون کے قطرے ہیں وہ رک ہی نہیں رہے تھے، خون ٹپک ٹپک کر جو ہے وہ زمین تک آ رہا تھا. اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ دو قطرے. کون سے قطرے؟ ایک وہ جو مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ اور دوسرا وہ شہید کے خون کا قطرہ. اللہ کو یہ دو قطرے بہت ہی پسند ہیں. اب یہاں پر خون کے قطرے نہیں تھے، یہاں پر تو نہریں جاری تھی، یہاں پر تو نبض کے اندر سے اور ان کی کلائیوں میں سے خون نکل نکل کر گویا کہ پوری کی پوری نہریں جاری ہو گئی تھی. اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دعا کریں گے. اور دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہی ہیں کہ اے رب میرے لیے اپنے ہاتھ سے جنت میں ایک گھر بنا دے. یہ وہ حضرت آسیہ تھی جو اتنی جرت کے ساتھ، اتنی شجاعت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ اس ظالم شوہر کے آگے بھی جمی ڈٹی ہوئی ہیں اور اس وقت میں بھی دعا کر رہی ہیں کہ الہی میرے لیے اپنے ہاتھ سے جنت میں ایک گھر بنا دے، یہ فرعون اور اس کے عمل سے مجھے بچا لے، ورنہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے. یہ وہ حضرت آسیہ ہیں جنہوں نے فرعون کے محل میں رہتے ہوئے اس محل کو ترجیح نہیں دی تھی. اس محل کو ترجیح دینے کی بجائے انہوں نے جنت کے گھروں کو، جنت کے باغات کو ترجیح دی تھی. یہ ایمان ہے، یہ محبتوں کا پیمانہ ہے، یہ ان کا پیک لیول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا. نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، بلکہ وہ اس ظالم جابر کے گھر پر رہتے ہوئے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے، ان کے دل میں بھی ایمان آ گیا تھا. آج ہمارے خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے شوہر جو ہے ہمیں وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں قرآن کلاس میں نہیں آنے دیتے، ہمیں دنیا کے جو یہ کام ہے وہ کرنے سے منع کرتے ہیں، دین کے کاموں کی طرف آنے سے روکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی شوہر
جتنا بھی ظالم جابر ہو جائے وہ فرعون سے زیادہ ظالم اور جابر نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ حضرت آسیہ وہ اس فرعون اس ظالم جابر کے گھر پر رہتے ہوئے اگر وہ اتنے زیادہ کامل طریقے سے ایمان لا سکتی ہیں، اگر وہ اس جابر کے گھر پر رہتے ہوئے اس کے محل میں رہتے ہوئے اپنا دین اور ایمان بچا سکتی ہیں، اپنے آپ کے دین کی حفاظت کر سکتی ہیں، تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جس کے لیے اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر ہمیں دونوں طرح کی ازواج کی مثالیں دے دی۔ ایک وہ جنہوں نے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کا ٹھکانہ جنت جہنم ہو گیا، اور دوسری طرف وہ حضرت آسیہ جس نے ایک فرعون کے گھر پہ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اسلام سے اور اسلام سے جوڑ لیا، اپنے دین کو بچا لیا، تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ بھی کر دیا اور اس کے لیے اس فرعون کی نجات سے نکلنا بھی آسان کر دیا۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ عمران کی بیٹی مریم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی مثال بھی اللہ دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی تھی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ اطاعت گزار کرنے والوں میں سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کر ہمیں ساری نشانیاں بتاتا ہے، ہمیں تمام ہی طرح کے لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ نیک صالح اور اولو العزم صحابہ کے ساتھ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایمان حاصل نہ کر سکے، اور کچھ وہ ہیں جو کہ ظالم جابر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جنتوں کی حقدار بن گئی، وہ 4 کامل ترین عورتوں میں شامل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی ان کامل عورتوں میں شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھی جنتوں کا وعدہ سچ کر دے، ہمارے لیے ان جنت میں داخلہ آسان بنا دے۔ قرآن کی تمام ہی احکامات، اس کی حکمتوں بڑے احکامات کو پڑھنے کے بعد ان کو سننا، سمجھنا، شرح صدر کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔